जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान और बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान का बनाना रिपब्लिक इक़्तिदार का खेल सेनेट के अधूरे और नामुकम्मल ऐवान से यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुकर्रर हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे फार्म 47 पर सारे मेंबरान असम्बलियों के मेंबर बन गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हारे हुए जीत गए, जीते हुए हार गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फार्म 47 पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसफ़ अली ज़रदारी फार्म 47 के सदर हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और वज़ीर आला चारों असम्बलियों में मुंतखब हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि ऐन मुमकिन है तहरीक इंसाफ के नईम पंचोता के मुताबिक ऐन मुमकिन है कि इमरान खान अडयाला जेल की मस्जिद में नमाज अदा ना कर सकें, और तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि जिस जिस कारकुन के लिए मुमकिन हो वो अडयाला जेल के बाहर नमाज ईद अदा करें। और इस पर भी बात करेंगे कि सेनेट में कायदे ऐवान इसहाक डार हो गए, वज़ीर ख़ारजा वो, ख़जाना कमेटियों में वो, और सेनेट में कायदे ऐवान, और मुल्क आलमी तनाई का शिकार, और बाहर की दुनिया में कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। लेकिन सबसे पहले इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले आप सबको चांद रात मुबारक। बिल आखिर हमारी रूयते हिलाल कमेटी के मौलानाज को तो चांद नज़र नहीं आया, लेकिन लेफ़्ट राइट्स की शहादतों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है कि कल ईद होगी, आज चांद रात होगी। बड़ी मेहरबानी रूयते हिलाल कमेटी। अब तो मौलाना अब्दुल खबीर साहब हैं। हमारी रूयते हिलाल कमेटी में माजी में ऐसे लोग भी थे जिनको करीब बैठे मौलाना साहब नज़र नहीं आते थे और वो चांद देखा करते थे। जंग आलूद दूरबीनें, जंग आलूद तरीके, साइंस का ज़माना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना, भारत चांद पर पहुंच गया, उसके कैमरे चांद पर लगे हुए हैं और हमें चांद ही नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आपको चांद रात मुबारक हो। अल्लाह आपको और आपके चाहने वालों को, आपके ख़ानदानों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत है, और हो सकता है कि आज चांद रात वाले दिन कई ऐसे लोग हों जो किसी दुख, किसी तकलीफ़ की वजह से चांद रात की वो खुशियाँ ना मना पा रहे हों जो वो पीछे मनाते आए हैं। उनके लिए दिली हमदर्दी, और फ़लस्तीनी भाइयों को बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने इर्द गिर्द मुस्तहक लोगों को बिल्कुल ना भूलिएगा। वापस आते हैं मौज़ूआत पर। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुकर्रर हो गए हैं, और वो एक अधूरे और नामुकम्मल ऐवान से चेयरमैन सेनेट बने हैं, क्योंकि केपी में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां सेनेट इलेक्शन मुअत्तल हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, मुलतवी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि केपी केपी असम्बली के स्पीकर ने जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई की थीं और इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों को दे दी थीं, उनका हलफ उठवाने से इनकार कर दिया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने वहाँ सेनेट इलेक्शन मुअत्तल कर दिया, और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10-11 जो सेनेटर मुकर्रर होने थे वो रह गए। और जब वो रह गए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए बड़ा आसान था कि वो बिला मुकाबला हो जाते या सेनेट के चेयरमैन हो जाते, और वो हो गए। और अगर वहाँ 10-11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आते तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ भी अपना उम्मीदवार खड़ा करती, तो बिला मुकाबला तो ना होते, लेकिन हो गए। और यही सेनेट है जहाँ माजी में अकलियत जीत गई थी, मतलब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए थे और अक्सरियत हार गई थी। और इसी सेनेट में हासिल बेजिंजो मरहूम ने कहा था कि आज यहाँ बैठे हुए शर्म आती है। और इसी सेनेट के बारे में शाहिद खाकन अब्बासी कह चुके हैं
کہ زیادہ تر اس سینٹ کے جو ممبر ہیں وہ پیسے دے کر سینیٹر بنتے ہیں، اور اب تو پیسے دینے والے بھی بقول شاہد خاقان عباسی ہوں گے، مافیاز کے جو ہمارے دوست باقی بتاتے ہیں کہ مافیاز کے نمائندے بھی ہوں گے، اور اب تو سینٹ میں جس کو قومی اسمبلی میں ٹکٹ نہ ملے اس کو سفارش کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ تجھے سینیٹر بنا دیا جائے گا، حالانکہ یہ ایوان بالا ہے، یہاں ہونا چاہیے ہمارا تھنک ٹینک بیٹھا ہونا چاہیے جو ہمارے مسائل پر حکومت کو گائیڈ لائنز دے، ملکی اور قومی مسائل کے بارے میں سوچے۔ آپ اپنے سینٹ پر نظر دوڑائیں تو شرمندگی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بالکل ویسے ہی چیئرمین سینٹ بنے ہیں جیسے ادھورے ایوانوں سے، صوبائی ایوانوں سے ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر اور وزیر اعلیٰ بن گئے، جیسے قومی اسمبلی میں ادھورے ایوان سے ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر اور وزیر اعظم بن گئے، شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور جیسے ادھورے ایوانوں سے آصف علی زرداری صدر بن گئے، اور یہ سارے کے سارے سوائے کے پی اسمبلی کے باقی سب کے سب، یا سندھ کے بارے میں آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ سندھ میں اگر فیئر الیکشن ہوتے تو پھر بھی عین ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بن جاتا، لیکن اگر فیئر الیکشن یا فیئر نتائج یا گنتی میں ہیر پھیر یا مینڈیٹ چوری نہ ہوتا تو مریم نواز کبھی بھی وزیر اعلیٰ نہ بنتی، شہباز شریف کبھی بھی وزیر اعظم نہ بن پاتے، اور آصف زرداری کبھی بھی صدر نہ بن پاتے۔ لیکن جس طرح یہ فارم 47 پر بن گئے، جس طرح یہ ادھورے ایوان سے بن گئے، ویسے ہی یوسف رضا گیلانی بھی چیئرمین سینٹ ہو گئے، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے سمدھی، ویسے سمدھیوں کا دور ہے، کے پی میں مولانا صاحب کے سمدھی گورنر ہیں غلام علی، اور مرکز میں نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں، اور سمدھی با اختیار سمدھی وہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں، جن کو خارجہ امور کا ککھ پتہ نہیں، اور خیر سے وہ وزیر خارجہ ہو کر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خزانہ کمیٹیوں میں بھی شامل ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور اب وہ سینٹ میں قائد ایوان بھی ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلے علی ظفر کے بارے میں سنا جا رہا تھا کہ ان کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنایا جائے گا، اب سنا جا رہا ہے کہ شبلی فراز کو قائد حزب اختلاف بنایا جائے گا، اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ سردار سیدال خان ناصر ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوئے ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کی لاٹری نکلی ہے، اور کمال لاٹری نکلی ہے۔ نعیم پنچوتا صاحب پنچوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، وہ عمران خان سے ملے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان پرعزم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور کپتان عنقریب کال دے گا، تیار رہیں، اور عمران خان نے بقول نعیم پنچوتا صاحب کی، عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج عدالتوں میں پیش کی جائے، جوڈیشل کمپلیکس جو حملہ کیس ہے اس کی CCTV فوٹیج عدالتوں میں پیش کی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف دھاندلی، خود پر ہونے والے ظلم و ستم، کریک ڈاؤن، بے انصافی، عدلیہ کی آزادی، 6 ججز کے خط، اور یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید سمیت پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں کارکن اور سیاستدانوں سمیت قیدیوں، لندن پلان، سب پر عید کے بعد ملک بھر میں احتجاج کرے گی، سڑکوں پہ آئے گی، عدالتوں میں جائے گی، اسمبلیوں میں آواز اٹھائے گی۔ اور سوشل میڈیا والوں کا عمران خان نے شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ سوشل میڈیا والوں کا شکریہ کہ جو مسلسل ناانصافی، بے انصافی اور ظلم و ستم کو اجاگر کر رہے ہیں، سازشوں کی اندر کی کہانیاں باہر لا رہے ہیں، اور سازشی کرداروں کو بے نقاب کر رہے ہیں، اور آگے بھی ایسے ہی کرتے رہیں۔ اور نعیم پنچوتا صاحب کا کہنا ہے کہ لگ رہا ہے، عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کی مسجد میں عید کی نماز نہ پڑھ سکیں۔ کیونکہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے سیل سے لے جانے، عید پڑھانے اور واپس لانے میں سیکیورٹی مسائل ہیں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ سیل میں عید کی نماز پڑھیں، اور عین ممکن ہے کہ سیل میں امام صاحب آ جائیں اور اہلکار اور عمران خان عید کی جماعت وہاں ہو۔ اور اسی کو مد نظر رکھ کر پاکستان تحریک انصاف نے
اعلان کیا ہے کہ وہ کارکن جن کے لیے ممکن ہو یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر یا سیاستدان جن کے لیے ممکن ہو وہ اڈیالہ جیل کے باہر عید کی نماز ادا کریں اور عمران خان سے اظہار یکجہتی کریں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، وہ بھی ملے ہیں عمران خان سے ایک آدھ دن پہلے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو کچھ بھی کہا ہے، پیچھے گفتگو کی ہے، وہ غالباً اس گفتگو جو فوجی قیادت کے حوالے سے عمران خان نے گفتگو کی تھی اس کا حوالہ دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ابھی کچھ بھی نہیں بتایا، ابھی بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ ریجیم چینج اور لندن پلان کے حوالے سے عمران خان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں جو میں بھی جانتا ہوں، مگر عمران خان نے منع کیا ہوا ہے، وہ عمران خان خود ہی بتائیں گے۔ اور جہاں تحریک انصاف کی بات ہو وہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی جو اب کور کمیٹی میں بدلنے جا رہی ہے اور جو بڑی با اختیار ہے، جو سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کرے گی، مقتدر حلقوں سے بھی گفتگو کرے گی اور جو بڑے فیصلے کرے گی، اس میں 2 لوگوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور مونس الہی اور زلفی بخاری کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا جو کیس ہے عدت میں نکاح کیس، اس کی اب سماعت ہوگی 15 اپریل کو، اور یہ سماعت آگے بڑھانے، عید کے بعد لے جانے میں بقول تحریک انصاف اور بقول سلمان اکرم راجہ شکایت کنندہ کے وکیل رضوان عباسی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، جو 3 پیشیوں پر پیش ہی نہیں ہوئے، جو 7 والی عدالت میں فارغ بیٹھے ہوتے تھے مگر ادھر پیش نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ یہ کیس عید کے بعد جائے، کیونکہ اس کی 2 سماعتیں ہوں گی بقول سلمان اکرم راجہ، تو عمران خان اور بشرا بی بی اس میں سزا معطل ہو جائے گی، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ عید سے پہلے سزا معطل ہو۔ انہوں نے بڑی کوشش کر کے پیش نہ ہو کر اس کو 15 اپریل تک لے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کیس کے جج شاہ رخ ارجمند نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر شکایت کنندہ کے وکیل رضوان عباسی آئندہ پیشی پر پیش نہ ہوئے تو میں فیصلہ سنا دوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ پر عید کے بعد احتجاج ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فرنٹ پر عید کے بعد گرینڈ الائنس کے ساتھ مل کر احتجاج کا پروگرام ہے۔ 2nd فیز ہوگا گرینڈ الائنس میں، جن میں مولانا صاحب اور باقی سیاسی جماعتوں کی شمولیت کی متوقع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر، عدالتوں میں اور اسمبلیوں میں ہوگی، جبکہ حکومت بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہی ہے، بدترین سیاسی بحران کا حکومت کو سامنا ہے، اور اوپر سے دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اور اوپر سے نالائکی اور نااہلی ہے، اور اوپر سے پیپلز پارٹی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، صدر پیپلز پارٹی کا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے، 2 گورنرز بھی پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی کو ایک لفظ پیپلز پارٹی پر تنقید کا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ اتحادی ہے مگر سائیڈ سے آئینی عہدے لے کے سائیڈ پہ ہو گئی ہے۔ ساری تنقید کا مرکز مسلم لیگ نون ہے، جس کے بارے میں تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی حال چلتا رہا تو اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون، نیلسن منڈیلا صاحب بھی آ جائیں تو ان کی زیر سایہ، نواز شریف شہباز شریف تو چھوڑیں، ان کے زیر سایہ بھی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اب اس الیکشن 2024 میں جب ان مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی صرف 30 سیٹیں تھیں، وہ بھی بڑھا چڑھا کر اگر پیش کی جائیں، ورنہ کوئی 17 کہہ رہا تھا، کوئی 21 کہہ رہا تھا، اور جب اب اس الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب مانسہرہ سے ہار گئے اور یاسمین راشد سے بھی مبینہ طور پر ہارے مگر مشکوک جیتے، تو اگلے الیکشن میں کیا حال ہوگا اگر پرفارمنس اسی طرح رہی تو؟ بدترین پرفارمنس، پی ڈی ایم 1 تجربہ، اور کوئی سمت نہیں اب لگ رہی حکومت کی، کوئی حکومت کی ویژن سامنے نہیں آ رہا، کوئی روڈ میپ سامنے نہیں آ رہا، کوئی حکومت میں تال میل نہیں ہے، حکومت کے اندر اختلافات ہیں، محسن نقوی بمقابلہ شہباز شریف اور باقی وزراء، مسلم لیگ میں اختلافات ہیں، نواز گروپ، شہباز گروپ، اتحادی جماعتوں میں اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے معاشی ایجنڈے کے ساتھ نہیں اور ہم نجکاری نہیں ہونے دیں گے، اور نجکاری سب سے اہم ایشو ہے اس حکومت کا۔ 200 سرکاری ادارے نجکار جو خسارے میں، وہ نجکاری کرنی ان کی، اور پی آئی اے تقریباً تیار ہے نجکاری کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی ساتھ نہیں، اور اوپر سے کے پی اور مرکز کے
اختلافات، اوپر سے مضبوط اپوزیشن اور اوپر سے بڑے بڑے چیلنجز. اللہ ہی ہے جو فضل کرے اس ملک پر، کیونکہ اس ملک کے ہر شعبے میں زوال ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، مگر اس زوال کا حل کوئی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے. پاکستان زندہ باد.